बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखेंगे। आप इस लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। लाइव कॉल करने के लिए मैं आपके साथ नंबर शेयर करती हूँ, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, आप नोट कर लीजिए 051 410 2357। ये नंबर लाइव कॉल करने के लिए है। अगर कोई भी तिब्बी मसला है तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, स्क्रीन पे चल रहे हैं नंबर, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक पहला जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए 0300 911 6681, और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300 333 9378। जी, नंबर नोट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कॉल आप करते हैं, एक तो टीवी का जो वॉल्यूम है वो आपने बंद रखना है, क्योंकि सेहत का मामला है। जब बात हो रही होती है डॉक्टर साहब से, तो आप कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मरीज़ के हवाले से जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब जब भी आपसे कोई सवाल करते हैं, तो ताकि आपकी आवाज़ जो है हम तक क्लियर पहुंच सके, इसलिए टीवी का वॉल्यूम आपने बंद रखना है। उसके अलावा अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है, कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, या फिर आपको बात समझ नहीं आई, दवा का नाम नहीं पता चला, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई टेस्ट रिपोर्ट्स आपने अगर सेंड करनी है तो आपने व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करना है। खैर, इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं ताकि हमारे जो लोग हैं, अवाम है हमारी, उसे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से थोड़ा बहुत इल्म हो, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बीमारी का सामना अगर आपको करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप पहले से तो ज़हनी तौर पे तैयार हों। दूसरा, आपको पता हो कि ये बीमारी किस नौइयत की है। जी बिल्कुल, छोटी बीमारियों से लेके हम बड़ी बीमारियों पे बात करते हैं। और आज कल जिस तरह हम देख रहे हैं कि डेंगू जो है, उसके मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो थोड़ा सा हम प्रोग्राम के स्टार्ट में डेंगू के हवाले से बात करेंगे कि डेंगू जो है वो है क्या। वैसे तो अब तक जितने भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं डेंगू के हवाले से, सबको पता है कि मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो सिम्टम्स हैं, जो इलामात हैं, वो अमूमन उनका सामना वैसे भी रहता है लोगों को, तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये दूसरा ऐसे बुखार हो रहा है, मौसमी बुखार है, या फिर ये डेंगू है। तो इस हवाले से थोड़ी सी इस प्रोग्राम के स्टार्ट में बात करेंगे। तो आपके सवालात के जवाबात देने के लिए और मज़ीद बीमारियों के हवाले से जो तफसीलन आपको बताते हैं, बिल्कुल जी हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और बहुत शुक्रिया, आप अपने मरीज़ों को ज़ाहिर है टाइम देते हैं आज के दिन भी, लेकिन एक मखसूस वक्त जो है आप निकाल के आते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, ताकि उनके जो बीमारियों के मुतालिक सवालात हैं उस बारे में आप उनको बता सकें। तो जैसा स्टार्ट में मैंने बात की डेंगू के हवाले से, तो यकीनन आपके क्लिनिक पे भी कुछ इस तरह के केसेस आ रहे होंगे, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं थोड़ा सा उनको इस बारे में अवेयरनेस भी हो जाए कि डेंगू, जैसे कि हमें पता है कि मच्छर के काटने से होता है। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी इलामात क्या होंगी, पहले हम इस पे बात करें। देखिए, डेंगू की सबसे बड़ी अलामत तो बुखार है, फीवर, ठीक है, और वो भी हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार जो 104 से लेके 106 तक चला जाता है। इसके अलावा पेट में दर्द भी आपको हो सकता है, सही। और शिद्दत ज़्यादा होने के साथ आपको मसूड़े से खून आना, आपके पखाने में भी खून आ सकता है, आपके यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। उसकी वजह ये है कि आपका इम्यून सिस्टम एक बड़ी बीमारी में से मुकाबला करने में एंगेज रहा होता है। आपके प्लेटलेट्स जो है वो बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं, तो आपके खून को जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ से हेमरेजेस जो है वो हो जाते हैं। फिर इसकी मखसूस अलामत जो है वो रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है, सही। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द जो है वो इसकी बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि ये पेशेंट जो है वो डेंगू सफ़र कर रहा है। सही। यानी कि ये इसके, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा
کہ بخار تو عموماً لوگوں کو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی علامات، خاص علامات تاکہ آپ کو فوراً جو ہے علاج کی طرف جانا پڑ جائے. اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بخار ایک تو 104 106 جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ایسی کیفیت ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ یا تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، ساتھ میں آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں پین ہو سکتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، شدید درد ناقابل ہوگا. برداشت درد ہوتا ہے، اور پھر بلیڈنگ اس کی بڑی انڈیکیشن ہے. اگر آپ کے مسوڑوں سے آپ تھوک رہے ہیں اور آپ کی بلیڈنگ آ رہی ہے، آپ کے گمز بلیڈ کر رہے ہیں، آپ کے ناک سے خون آنا شروع ہو گئے، یا کسی بھی جسم کے حصے سے بلڈ آنا شروع ہو گئے، تو یہ بھی اس کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ ڈینجرسلی گر چکے ہیں اور آپ ڈینگی کا شکار ہے. پھر اس میں ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. بالکل جی، بلڈ ٹیسٹ جو ہے، اور جو ٹیسٹ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ نے ٹیسٹ کروا لینے ہیں. لیکن ضروری ہم نے یہی سمجھا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو پتہ ہو کہ ڈینگی بخار میں علامات کیا ہوتی ہیں. پھر ہم بات کریں گے، ظاہر تشخیص بھی ہو جاتی ہے کہ جی ڈینگی ہی ہے، تو اس صورت میں ہومیوپیتھی میں میڈیسنز موجود ہیں. جی بالکل، بہترین میڈیسنز موجود ہیں، اور اس میں میڈیسنز کے علاوہ جو ہے وہ پیشنٹ کو فلوئڈز جو ہے وہ زیادہ لینے چاہیے. پانی اور جوسز کی شکل میں فروٹس کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ واپس بنتے رہیں اور آپ کو پلیٹلیٹس لگانے کی ضرورت نہ پڑے. پھر جب ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائیں تو ٹریٹمنٹ تو بالکل ہے، ایلوپیتھی سائڈ میں بھی مینیج کیا جا سکتا ہے اور ہومیوپیتھیکلی بھی اس کو مینیج کیا جاتا ہے. ہم عموماً اس ڈینگی کی صورت میں پائروجینم کا استعمال کرواتے ہیں. جی، پائروجینم 200 پوٹنسی میں ہم استعمال کرواتے ہیں. اس کے علاوہ فیرم فاز ہائی پوٹنسیز میں دیتے ہیں. فیرم فاز 200 پوٹنسی میں آپ کے پلیٹلیٹس کو شوٹ کرتا ہے اور آپ کی جو امیون سسٹم ہے وہ بیماری پہ حاوی آ جاتی ہے. صحیح، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی والی سائڈ پہ جب ڈینگی کا مریض جاتا ہے تو اسے صرف پیناڈول یا اس ٹائپ کی کچھ ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، پیٹ خراب ہونے کے لیے کچھ ساشے دے دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کوئی ایسا اور میڈیسن کا وہ نہیں کوئی ہوتا، اسپیسیفک دوائی نہیں ہوتی جو مخصوص ڈینگی کے لیے بنی ہوئی ہو نا. اور بعض اوقات ڈینگی کے پیشنٹ اگر ہاسپٹل چلا جائے اور اس کو کوئی غلط دوائی دی جائے تو وہ جان لیوا اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. کچھ ادویات ہیں جو ڈینگی میں کنٹرا انڈیکیٹری ہوتی ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس کی شدید کمی ہوتی ہے، تو اکثر پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے، غلط دوائی دینے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. بالکل جی، اس بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی مستند جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ کو جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ گلی محلے میں جس طرح لوگ، ایک تو ہم بات کرتے ہیں عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، کلینک کھلے ہوتے ہیں جی، جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ جو سمٹمز ہیں، علامات ہیں، اس کے پیچھے کون سی بیماری ہے، تو وہ اس کو صرف بخار دیکھ کے اس کی جو میڈیسن وہ دے دیں گے. تو ضروری ہے کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں آپ جائیں اگر ایسے کچھ علامات آپ دیکھتے ہیں. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر اس پہ مزید بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں راشد حسین بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے راشد صاحب؟ میڈم میرے کو سینے میں بہت درد ہے، کافی دنوں سے نیند نہیں آتی، ایک ماہ ہو گئے تقریباً. ٹھیک ہے، درد کون سی جگہ پہ ہے آپ کو؟ جی جو بائیں ہاتھ والا ہے نا، اسی سینے میں درد ہے پاسے میں. ٹھیک ہے. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 23. ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دوائیاں تجویز کروں گا. اس کے علاوہ اور کوئی شکایت بھی ہے ساتھ؟ جیسے سوتا ہوں نا سر، ایسے ہی اتنا درد ہوتا ہے، پتہ نہیں سو ہی نہیں سکتا، یقین کریں. ٹھیک ہے. اور یہ درد آپ کا ریڈیٹ تو نہیں کرتا ہاتھ میں یا کسی اور جگہ میں بھی ہے؟ نہیں وہ اللہ خیر کرے، اتنا نہیں ہوتا سر، لیکن سینے میں زیادہ درد ہوتا ہے. جیسے ہی سونے کی کوشش کرتا ہوں درد شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کروں، نیندیں نہیں آتی اس وجہ سے. ٹھیک ہے، میں دوائی آپ کو بتاؤں گا اور وہ آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں. جی بالکل، ان کی کنڈیشن میں ان کا معائنہ ہونا چاہیے کہ آیا لنگز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. بعض اوقات لنگز میں کسی پرابلم کی وجہ سے بھی آپ کو چیسٹ پین ہوتا ہے، اور جب آپ لیٹ جاتے ہیں آپ کے لنگز پہ پریشر آتا ہے تو اس دوران آپ کی تکلیف جو ہے وہ اس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو ان کو تشخیص کروانی چاہیے، ان کے لنگز پہ اسٹیتھوسکوپ رکھ کے تو پتہ لگایا جانا چاہیے کہ آیا لنگز میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے یا کوئی اس طرح اور پرابلم تو نہیں ہے. برایونیا 30 پوٹنسی میں،
جی، اور کالی کارپ 30 پوٹنسی میں، اس سے ان کا پین بھی ریلیف ہو جائے گا، اور اگر لنگز میں کوئی پرابلم ہوا تو وہ بھی جو ہے ریلیف ہو جائے گا۔ تشخیص کروانی چاہیے ان یعنی کو، ٹیسٹ جو ہیں وہ ضروری ہے؟ اور ٹیسٹ نہیں، لیکن کم از کم ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معائنہ کروانا چاہیے، چیک اپ ان کو کروانا چاہیے۔ بالکل جی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے تفصیلی معائنہ جو ہے وہ کروانا ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وجہ کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن جو ہیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ کیونکہ اس عمر میں 20s میں تو کوئی کارڈیک پرابلم ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکثر لنگز پرابلم۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پٹھے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پٹھوں کی جی بالکل، جو پٹھے کی وجہ سے بھی ہو کمزوری ہے، سکتا ہے، وزن اٹھانے سے یا کچھ اس طرح بالکل، بھی ہو اگر سکتا فرض کریں لیفٹ بازو میں ان کو پین ہو رہا ہے، لیفٹ بازو والی سائڈ پہ سو نہیں سکتے، تو ڈیفینیٹلی جوائنٹ یا مسکولر پین ہو سکتا ہے۔ صحیح، بالکل جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ خیر جی، ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈینگی کی علامات کیا ہوتی ہیں اس حوالے سے بات ہو گئی، ہم میڈیسن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو میڈیسن بتائی ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے جوسز کا بتایا ہے، تو یہ دو احتیاط کیا کرنی چاہیے ڈینگی کے مریض کو؟ اور دیکھیں، احتیاط تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کو دوبارہ مچھر نہ کاٹ لے، ٹھیک ہے، اس میں پھر احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے کہ اگر فرض کریں آپ گھر میں موجود ہے اور کوئی عام مچھر آپ کو کاٹ لے، آپ کو ڈینگی ہے، اور وہی مچھر جا کے آپ کے بچے کو، بھائی کو یا کسی اور فیملی ممبر کو کاٹ لے، تو وہی ڈینگی وائرس جو ہے وہ اس مچھر کے ذریعے، عام مچھر کے ذریعے، جو ڈینگی وائرس کا مچھر نہیں ہے، اس کے ذریعے ٹریول کر سکتے ہیں، دوسرے فرد کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو مچھردانی میں ایسے پیشنٹ کو رکھ کے، آئسولیشن میں رکھ کے، تاکہ وہ ریکوری بھی اچھی کرے اور اس کی وجہ سے کسی اور کو یہ وائرس منتقل بھی نہ ہو۔ جی، اور ریسٹ، بیڈ ریسٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فیرم فاس 200 پوٹنسی میں، ملیفولیم 200 پوٹنسی میں، اور پائروجینم 200 پوٹنسی میں، اگر یہ 3 ادویات کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پیشنٹ کی ریکوری جو 8-10 دن میں ہوتی ہے عام طور میں، وہ 2-3 دن میں آنا شروع ہو جائے گی، اگر ساتھ میں فلوئڈ انٹیک اپنی اچھی رکھے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ خیر، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی، آپ بات کیجئے، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اپنے معدے کے لیے پوچھنا چاہوں گی، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور ہر وقت معدے میں جلن رہتی ہے اور الٹی آتی رہتی ہے، ہر وقت الٹی ہوتی نہیں ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ہر وقت الٹی آ رہی ہے۔ ان کی ایج کتنی ہے؟ ایج میری ایج 29 ہے۔ نہیں، جو یہ پرابلم انہی کو ہے، آپ کو ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دوائیاں تجویز کروں گا، وہ آپ لیجئے گا۔ جی، بہت شکریہ کال کے لیے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے بھی اور دوا بھی بتائیں گے۔ جی، معدے میں اگر ان کو پرابلم ہو رہی ہے اور متلی کی کیفیت ان کو ہوتی ہے جب کھانا کھاتی ہے، سینے میں جلن بھی ہوتی ہے، نمبر 1 میڈیسن اس کاربوویج۔ کاربوویج 30 پوٹنسی میں کھانے کے بعد لیجئے گا، اور پلسٹیلا 30 پوٹنسی میں صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ان کا معدے کا مسئلہ ریزولو ہو جائے گا، اور اگر زیادہ چکنائی والی چیزیں بھی کھائیں گی تو وہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو پائیں گے۔ صحیح، بالکل جی، دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طریقہ کار سے بتاتے ہیں کہ اس طرح آپ نے میڈیسن لینی ہے تو آپ نے اسی روٹین سے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ تو خیر جی، جس طرح ہماری یہ پیشنٹ تھیں، انہوں نے کہا کہ معدے میں جلن بھی ہوتی ہے، قے بھی آتی ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی علامات پتے میں پتھری کی صورت میں بھی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، جن کے گال بلیڈر میں سٹون ہو ان کو بھی انڈائجیشن کے پرابلمز آتے ہیں، اور ان کو خصوصاً جو فیٹی خوراک کھاتے ہیں، چاول کھا لیے، گوشت کھا لیا، یا کوئی زیادہ چکنائی والی چیز کھا لی، تو ان کو پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کاربوویج کا استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ ڈائسکوریا اس کی بہترین دوائی ہے۔ اگر آپ کا سمٹم ایسوسیٹڈ ود گال بلیڈر سٹونز ہے تو ڈائسکوریا 30 پوٹنسی میں۔ صحیح، بالکل جی، جس طرح ہم پتے کی پتھری کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں، تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 میں سے 1 جو بندہ ہے وہ اس میں مبتلا ہے۔ تو جہاں ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں پتے کی پتھریوں کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پتے کی پتھریوں پہ ہم آج بات بھی کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے کال لے لیتے ہیں پھر ہم اس موضوع پہ آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟
جی عبدل ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے کوئی چکر آ رہے ہیں جی، شوگر بھی ہے اور اسٹنٹ ڈالے ہیں نا، اسٹنٹ 6 ماہ ہو گئے ڈالے ہوئے تھا، ابھی ڈاکٹر کو چیک کرایا تو اسٹنٹ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو میں اٹھتا ہوں تو مجھے چکر آتا ہے، گر جاتا ہوں تو نیچے گر جاتا ہوں پھر۔ ٹھیک ہے، میں ایک دوائی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے چکر آنے کا مسئلہ اللہ حل کر دے گا انشاءاللہ۔ جی پروگرام آپ دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں۔ جی بالکل، ان کو دوائی جو لینی چاہیے اس کا نام ہے کوکولس۔ کوکولس، یہ دوا کا نام ہے۔ جی کوکولس 30 پوٹنسی میں عام طور میں ایلوپیتھی سائڈ میں اس کنڈیشن میں سرک دوائی کا استعمال ہوتا ہے، SERC، جس سے چکر جو ہے وہ کچھ حد تک بہتر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ مؤثر دوا نہیں ہے وہ۔ ہومیوپیتھی کی کوکولس 30 پوٹنسی میں اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے سر کو خون کی جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور ان کو چکر نہیں آئیں گے۔ صحیح، تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ شوگر بھی ہے بالکل، اور جو اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، تو یہ چکر آنا یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بعض اوقات آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، عموماً چونکہ ان کا اسٹنٹ بھی لگا ہوا ہے تو یہ ان کی ایک سائن ہے کہ ان کا خون شاید پہلے گاڑھا رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، جس طریقے سے آپ کی دل کی شریانیں تنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر جو آرٹریز ہیں، جو وینز ہیں، ان میں بھی بلاکیج آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کی خون کی روانی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، آپ کو چکر آتے ہیں، آپ غنودگی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں، تو خون ان کو پتلا رکھنا چاہیے اپنا، اس سے بھی ان کو چکر آنا بند تو ہوگا۔ اگر یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ڈاکٹر نے ان کو خون پتلا کرنے کی جی میڈیسن بالکل تو لے رہے ظاہر ہے ہوں وہ گے، تو لازمی ہوتی جی ہیں ان کے بالکل لیے، لے تو رہے وہ ہوں گے۔ لے سکتے ہیں ہاں اس میڈیسن کے بالکل، ساتھ؟ بالکل اسٹنٹ لگا ہوا ہے تو بلڈ تھنر جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھنی ہے اپنی، اور ساتھ میں کوکولس 30 پوٹنسی میں لینی ہے۔ انشاءاللہ اس سے ان کے نہ صرف چکر بند ہو جائیں گے بلکہ ان کے جو اگر ان کو غنودگی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے یا سر سن سا محسوس ہوتا ہے وہ بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا، اوورآل ان کی سرکولیشن جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی۔ صحیح، یعنی کہ آپ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، اور جو اس سے پہلے آپ کے پاس بلڈ تھنر میڈیسن ہوتی ہیں خون کو پتلا کرنے والی، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو چکی ہے، اور جس طرح ظاہر ہے کالرز ہمارے شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں تو ان کو تفصیلاً جو ہے بتانا ضروری ہوتی ہیں باتیں، اور خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے۔ نہیں آ رہی ہے جی شاید آواز جو ہے ہماری پہنچ نہیں پا رہی ہے، تو آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کا والیوم، جس طرح پہلے بھی سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ٹی وی کی طرف ہوتی ہے اور آواز ہمیں بھی ڈبل آ رہی ہوتی ہے، تو سمجھ نہیں پاتے ہم آپ کیا جو طبی مسئلہ ہے اس کو۔ تو خیر جی آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے بعد ہم نے پتے کی پتھریوں پہ جو ہے سٹارٹ لیا بات کا، اور بیچ میں ظاہر کال لینا بھی ضروری ہوتا ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بیک ناظرین، ہم گئے تھے بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے پتے کی پتھریوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پتے میں پتھریاں کیسے بن جاتی ہیں؟ دیکھیے جی، آپ نے پہلے جیسے ایک بات کی کہ خواتین میں زیادہ تر پتے کے سٹونز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں ایک سرٹن ایج کے بعد جو میٹابولزم ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میٹابولزم کا سلو ہونا بھی آپ کے گال بلیڈر میں پتری ڈیولپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اینٹائی ایسڈ دوائیاں ہیں جو ہم معدے کی تیزابیت کی ادویات استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے پتے میں سٹونز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر زیادہ چکنائی والی چیزیں کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے پتے میں سٹون، ہمارا پتے کے اندر جو فلوئڈ ہے جس کو صفرا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بائل کہتے ہیں، وہ بائل دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کولیسٹرول کا، دوسرا بلیروبن کا، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بلیروبن کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس میں سٹونز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اگر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جائے
تو بھی اس میں سٹونز بننا شروع ہو جاتی ہے. یا آپ اگر میدے کی دوائی لے رہے ہیں اور وہ جو بائل موجود ہے وہ اس دوائی کی وجہ سے وہاں پہ ہی رہ جاتا ہے, میدے میں نہیں آتا تاکہ تیزابیت کم ہو, تو وہ وہاں پہ گاڑھا ہوتے ہوتے اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوتے ہوتے سٹون بن جاتے ہیں. جیسے کہ تارکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تارکول اگر گرم پڑا رہے تو وہ لیکوڈ ہوتا ہے, اگر جو ہی وہ سڑک پہ آ جائے یا وہ ٹھنڈا ہو جائے ہاں تو وہ سٹون کی شکل. اسی میکینزم کے تحت آپ کے گال سٹونز جو ہے وہ بن جاتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو پتے میں پتھریاں ہو چکی ہیں, چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں, تو کیا سمٹمز ہوں گی, کیا علامات ایسی ہوں گی جس سے پتہ چل جائے کہ ہمیں اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ عموماً تو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں پیشنٹ کو, ٹھیک ہے, لیکن اگر سٹونز آپ کے بڑھتے جائیں تو پھر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, خصوصاً جب آپ کوئی چربی والی یا چکنائی والی خوراک یا گیس پیدا کرنے والی خوراک, چاول آلو وغیرہ کھاتے ہیں, تو اس دوران آپ کو پتے کی وجہ سے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پتے کا درد آپ کو رائٹ سائڈ میں پسلی کے نیچے ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے اکثر. ٹھیک ہے, یہ پین بعض اوقات نہ صرف اس جگہ بلکہ آپ کو میدے میں یا بلکہ پورے بیلٹ میں آپ کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پین ٹریگر ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا چکنائی والی چیزوں سے یا زیادہ گیسٹرک کھانے کی وجہ سے یہ پین ٹریگر ہو سکتا ہے. دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ یہ سٹون اگر نالی میں آ کے پھنس جائے, بائل ڈکٹ میں آ کے پھنس جائے, تو یہ بہت شدید قسم کا درد پیدا کرتا ہے اور مریض فوراً پہنچتا ہے ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹلی الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پتے میں سٹون ہے. یا اکثر ہم گردے کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں یا کسی اور سلسلے میں, اس میں ایکسیڈنٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ پتے. ادروائز اگر سٹون ڈکٹ میں نہ پھنسے یا سٹون چھوٹا ہو تو وہ کوئی سمٹمز نہیں کاز کرتا. صحیح, یعنی کہ پھر بھی جو ہے اپنا معائنہ جو ہے وہ کروا لینا چاہیے, کیونکہ جب ہم علاج کی طرف آتے ہیں ہمیں اچانک سے پتہ چلتا ہے. ہاں, اگر آپ کو میدے میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میدے کا درد جو ہے وہ اچانک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو میدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اچانک آپ کو شدید درد ہو گیا اور آپ نے دوائی شوائی لی, آپ ٹھیک بھی ہو گئے, تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے. اکثر میدے کے درد میں مریض میں جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ پتے میں سٹون ہے, خصوصاً خواتین میں. جی, تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم ظاہری سی بات ہے ٹیسٹ ہو گئے, پتہ چل گیا کہ جی پتے میں پتھریاں ہیں, تو علاج کی طرف جب آتے ہیں تو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر سائز جی بڑا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ سرجری کا بتا دیتے ہیں کہ جی سرجری کروانی ہے. آپ اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے پتے کی پتھریوں پہ, یا پھر آپ کے پاس کچھ ایسے مریض بھی آتے ہوں گے جنہوں نے سرجری کروائی اور دوبارہ سے ان کو پھر وہی پرابلم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ایمرجنسی اگر آپ کو بن گئی, آپ کا سٹون وہ نالی میں آ گیا, تو اس میں تو فوراً سرجری کروانی پڑتی ہے, کیونکہ دوسری طرف آپ کا جگر فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتے کا درد ہو جائے اور آپ کی نالی میں سٹون پھنس گیا ہو پتے والا, تو اس میں ہم جب لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں بلیروبن بھی بہت ہائی چلا جاتا ہے, LT LFT سارے شوٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک نالی بند ہو جاتی ہے, تو اس حالت میں تو مریض کی سرجری کروا لینی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر بڑا سٹون ہے اور وہ سٹون نالی میں نہیں پھنس سکتا ہے تو ایسے مریض کو کوئی اس طرح کی ایمرجنسی بننے کا خدشہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادویات کی اگر بات کی جائے تو نہ صرف ہومیوپیتھی میں بلکہ ایلوپیتھی میں بھی کچھ ادویات موجود ہیں جو اس سٹون کو ڈیزالو کر سکتے ہیں, لیکن اس سٹون کو ڈیزالو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. یہ سٹون بنتا بھی کافی عرصے میں ہے اور یہ ڈیزالو بھی بہت گریجولی ہوتا ہے. صحیح, ہم اس پہ اور بھی مزید بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی, وعلیکم السلام, کیجیے بات. ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹی تقریباً 18 سال کی ہے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میری بیٹی ہے تقریباً 18 سال کا ہے. اس کے گلے میں گوشت ہے, یہ ہم لوگ کہتے ہیں اسٹون, اس میں گوشت ہے. گلے میں کس نوعیت کا گوشت ہے, باہر نظر آتا ہے یا گلے کے اندر ہے؟ ڈاکٹر کے پاس گیا, باہر نظر آتا ہے کہ بڑا ہے, اس نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے. آپریشن کرنا, آپ کے پاس دوائی ہے کوئی؟ جی بالکل ادویات ہے, لیکن ان کے کوئی الٹرا ساؤنڈ گلے کا ہوا ہے؟
نہیں الٹراساؤنڈ نہیں ہوا, کل ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کیمرے میں اس کو دیکھا, اس نے بولا یہ تو بڑا وہ ٹانسل تو نہیں بتایا, ٹانسل اس میں گوشت کاٹنا پڑے گا, آپریشن کرنا پڑے گا. یہ جو مسئلہ ہے یہ گلے کے اندر ہے, ٹانسلز جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے, یا پھر ایک اور بیماری ہوتی ہے گلڑ؟ کہتے ہیں استونی کہتے ہیں, بالکل استونی کے سامنے بالکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, دو ٹھیک ہے, چیزیں حلق میں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. میں کچھ ادویات آپ کو بتاؤں گا, وہ بالکل یہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ بات کرتا ہوں, آپ توجہ سے سنیے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, گلے میں 3 قسم کے مسائل آتے ہیں. ایک تو آپ کے جو تھائرائیڈ گلینڈز ہیں ان میں گلٹیاں بن جاتی ہے, جس کو گوئٹر یا نوڈیولز کہتے ہیں یا لیجنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف گلے کے ٹونسل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے لیے بھی آپریشن. اس کے علاوہ بھی آپ کے گلے میں نوڈیولز, ٹھیک ہے, یعنی چربی کی ایک گلٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے. گلڑ کا ایک وہ ہوتا ہے گلڑ, جس کو اردو میں بولا جاتا ہے, گلڑ, گوئٹر جس کو کہتے ہیں. تو تینوں مسائل قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان کی تشخیص ہونا ضروری ہے, مکمل ان کی ڈائگنوزس ہونا چاہیے کہ یہ جو گلٹی بتا رہے ہیں, یہ ٹیومر بتا رہے ہیں, کیا یہ ٹونسلز کا ہے, یا کیا یہ گوئٹر تو نہیں ہے, گلڑ تو نہیں ہے, یا کوئی عام اضافی چربی کی گروتھ تو نہیں ہے, ٹیومر تو نہیں ہے. اس کے لیے ٹیسٹ جو انہوں نے کروا اس کے لیے ایک گلے کا الٹراساؤنڈ ہونا چاہیے. صحیح, الٹراساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کوئی اضافی گروتھ تو نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس کے ادویات موجود ہے. اگر جو ٹیومر ہے وہ موویبل ہے, یعنی وہ نرم ہے, ہل رہا ہے, تو پھر لیپس ایلبس. لیکن اگر ٹیومر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سخت اکڑا ہوا ہے اور ہل نہیں رہا, پھر کلکیریا فلور, کونیم 200, کافی ساری ادویات ہیں بغیر سرجری کے اس طرح کی اضافی ٹیومرز کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, ادویات سے یہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گلے کا الٹراساؤنڈ کروا کے ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیجئے, تاکہ اس حساب سے پھر آپ کو میڈیسن جو ہے وہ بتائی جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو, طاہر عالم بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری بچی ہے 7 سال کی. جی جی. تو ان کے 1.5 ماہ سے پیٹ میں درد ہے اور دل متلی متلی سا ہوتا ہے ان کا, لیکن ان کو الٹیاں نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ پیٹ میں کون سے حصے میں درد ہے, ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر؟ سر میدے والے سائڈ پہ, میدے والے سائڈ پہ ہے. اور بچے کی رنگت کیسی ہے, پلاہٹ ہے رنگت میں یا ٹھیک ہے؟ ہلکی سی پلاہٹ ہے اور کمزوری ہو رہی ہے. اور چہرے پہ سفید داغ تو نہیں ہے؟ نہیں, سفید داغ اس قسم کے کوئی نہیں, لیکن کمزوری ابھی ہو رہی ہے ان کو. قبض ہوتی ہے؟ قبض؟ جی قبض بھی ہے ان کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں ایک دوائی آپ کو تجویز کروں گا, یہ لیجئے گا اور بچے کی مکمل تشخیص کروا لیجئے گا. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں آپ کو. جی بالکل, اگر ناف سے نیچے درد ہے میدے والے ایریا میں تو ایناکارڈیم 30 پوٹنسی میں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایناکارڈیم, یہ اگر میدے کے میدے والے ایریا میں میدے والے, ٹھیک ہے. اگر ناف کے ارد گرد پین ہو رہا ہے تو پھر کالوسنتھ 200 میں. کالوسنتھ, جی بالکل, یہ 2 دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے اور تشخیص کرنی چاہیے, ڈاکٹر سے معائنہ کروانا چاہیے کہ آیا درد کس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, تو میرے خیال سے آپ کو اگر بچی میں یہ چیز پراپر نظر آ رہی ہے سمٹمز, تو آپ کو ڈاکٹر سے پھر رجوع کر لینا چاہیے, ٹیسٹ وغیرہ کروا لینے چاہیے. بالکل, کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں نا, تو ایناکارڈیم 30 پوٹنسی میں یہ ضرور لکھ کے دیجئے گا. انشاءاللہ اس سے افاقہ آنا شروع ہو جائے گا, اور ساتھ میں کالوسنتھ 200 کی ڈوز بھی ایک دیجئے گا. تو انشاءاللہ اس سے ان کو ریلیف آ جائے گا, لیکن تشخیص پھر بھی ہونی چاہیے. کیا بچہ باہر کے کھانے پینے تو نہیں کھا رہا, کیا بچہ باہر کے چپس مپس, یا اکثر باہر کے یہ گندے کھانوں سے بھی بچوں کو ایچ پائلوری ہو جاتا ہے, بیکٹیریا ہو جاتا ہے, اس وجہ سے معدے میں زخم بن جاتا ہے, پھر درد ہوتا ہے, تو اس کی تشخیص ہونی چاہیے. ضروری ہے, بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سیف اللہ بات کر رہا ہوں جی, راولپنڈی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے کھانسی ہے جی کافی دنوں سے. کھانسی, خشک کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی؟ جی بلغم بھی ہے,
गले में आ गया ना। ठीक है, सही ठीक है। है, मैंने आपकी कानसी सुन ली है। मैं आपको दवाई बताऊंगा। सांस में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, सांस में कोई तकलीफ नहीं है मुझे, इससे पहले कभी नहीं हुई, ये अभी हुई है। तकरीबन एक हफ्ता हुआ था, तो फिर मैंने वो करची वालों का शरबत लाल किसी ने मुझे बताया था, तो वो मैंने लिया था, अच्छा, ठीक है। तो उससे काफी बेहतर हो गया था। अब दोबारा फिर शुरू हो गया है। आप जरा कानसी करें। सही हो गया। मैं आपको 2 दवाइयाँ तजवीज़ करूंगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको दवा का नाम बताते हैं। जी बिल्कुल, एक दवाई इनको लेनी चाहिए, एलर्जिक कफ है इनको, ठीक है। स्पोंजिया 30 पोटेंसी में। स्पोंजिया। जी, स्पोंजिया 30 पोटेंसी में। दूसरी दवाई है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा। ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में। ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। सही। ये एलर्जी के हवाले से हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात भी करते रहते हैं, और जो लोग एलर्जी का शिकार हैं, जिनको ये मसला है, बच्चे हैं, बड़े हैं, ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अगर बिल्कुल, उनको अगर chest इस तरह प्रॉब्लम है। एलर्जिक कफ है, उसमें रेशा नहीं आ रहा और वो ओरिजिन थ्रोट से हो रहा है, थ्रोट में इरिटेशन होती है जिसके नतीजे में कफ डेवलप होता है, सही। स्पोंजिया 30 और ड्रोसेरा 30, ये दोनों दवाइयाँ ठीक करेंगी। सही है, बिल्कुल जी। आप ये दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है। तो खैर जी, हम पित्त की पथरियों के हवाले से बात कर रहे थे। जी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? खानिफुल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर के साथ बात करना है। जी जी कीजिए बात। जी हनीफुल्लाह। हाँ डॉक्टर साहब, यार ये मैदे का टेस्ट भी किया था 2-3 दिन पहले। क्या किया था? मैदे का टेस्ट, और इसमें जख्म बता रहा था, जरासीम बता रहा था। अच्छा। और दूसरा ये उल्टा, ये मैदे के उल्टा सेट जो है, जो हम लोग पश्ती बोलते हैं, इसके नीचे ये वो जो वजन महसूस होता है। ज़रा प्लीज़ आप अपना मसला सादा अल्फाज में बताएं, दोबारा समझने की जी कोशिश करें। उन्होंने कहा कि फारसी में बात करते हैं। आप दोबारा से बताइएगा ज़रा। आवाज़ जो है ना आपकी ऐसे आ रही है, हमें समझ नहीं पा रहे आपकी आवाज़। जी जी अक्सर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी सारी ज़बानें हैं जी पाकिस्तान में, और जब बात कर रहे होते हैं तो एक्सेंट ऐसा होता है कि कुछ अल्फाज की समझ नहीं आ रही होती। तो जब तक हमें समझ नहीं आएगी डॉक्टर साहब को, तो वो आपको ज़ाहिर है आपकी बीमारी के हवाले से बता। अगर यहाँ पे बात नहीं हो पाई तो व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं तवज्जो से इनका मसला सुन के इंशाल्लाह इनको दवाई तजवीज़ करूँगा। कराची से इन्होंने दूर से कॉल की। जी बिल्कुल। और आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उस पर अपना वॉइस मैसेज जो है रिकॉर्ड करके बीमारी के हवाले से तफसील से बता सकते हैं। डॉक्टर साहब सुन लेंगे, फिर आपको जवाब भी देंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो खैर जी, हम पित्त की पथरियों के हवाले से बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे कि पित्त की पथरियाँ जो हैं उनके लिए सर्जरी ज़रूरी है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन भी मौजूद हैं जो सिर्फ जो है इस्तेमाल करने से विदाउट सर्जरी ये पथरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए जी, पित्त के स्टोन्स के हवाले से अगर बात की जाए, होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात मौजूद है। इसकी सबसे बेहतरीन दवाई जो होम्योपैथी में मौजूद है वो है फिलतूरी। फिलतूरी 3x पोटेंसी में अगर मरीज़ 5-6 माह तक रेगुलर यूज़ करे तो इससे जो स्टोन्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। बाज़ पेशेंट्स को वो अक्सर ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि पित्त के स्टोन को तो निकलने का रास्ता नहीं होता, ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलना नहीं होता, ये उसी बाइल में डिज़ोल्व हो के बाइल का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें बंद करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा और आपकी जो बाइल की विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, वो कम हो जाएगा। तो वो स्टोन जो कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है, बाइल उसी स्टोन को यूटिलाइज करेगा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और उस स्टोन को डिज़ोल्व करेगा। एलोपैथी साइड में भी इसके अद्वियात मौजूद है, लेकिन चूंकि बड़ा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इसका चलता है तो डॉक्टर्स इस वजह से सर्जरी की तरफ ज़्यादा रुझान। बिल्कुल। ये तो क्योंकि अगर पित्ते में भी पथरी है तो हमने यही देखा है कि पित्ते की पथरियों के काफ़ी सारे मरीज़ों को बस सिर्फ सर्जरी ही हल बताई जाती है, और सर्जरी हो भी जाती है, पित्ता रिमूव भी हो जाता है। देखिए जी हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं राजा मोहम्मद असलम कोटा से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पाँव पे सोजश हो जाती है। जी जी। मेरे जो पाँव में ना इन पे सोजन हो जाती है। दोनों पैरों में सूजन हो जाती है? पहले एक पाँव में थी, अब दूसरे में। और 4 महीने हुए हैं, कभी ठीक हो जाता हूँ, बस बैठने से, लगातार बैठने से या ज्यादा चलने से हो जाती है। टेस्ट वगैरह मैंने करवाए, किडनी टेस्ट, दूसरे तीसरे सारे, ब्लड वगैरह। और आप जब चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आपकी सांस तो नहीं फूलती? नहीं, सांस तो नहीं फूलती, मतलब तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, और दर्द वगैरह तो नहीं? मेरी एज इस वक्त 78 ईयर है। माशाल्लाह। 77। ठीक है, ठीक है। दवाई तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई। ठीक है, वो जो स्वेलिंग आपकी है, अगर उसमें आप उंगली से दबाए तो उसमें गड्ढा बन जाता है? जी, मैं आपको दवाई बताता जो हूँ। आपके पाँव पे सूजन है, अगर उंगली से दबाएं तो गड़ा पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दवाई सजेस्ट करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर साहब आपको दवा का नाम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने शिकायत की कि पाँव पे सूजन हो जाती है। उस हवाले से डॉक्टर साहब दवा भी बताइएगा। और जी बिल्कुल, देखिए पैरों की सूजन के 2-3 वजूहात जो है वो बड़े सीरियस होते हैं, जिनको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले ना, सबसे पहले अगर आपके दिल की एफिकेसी ठीक नहीं है, आपका दिल खून सही नहीं पंप कर रहा, तो उस वजह से भी आपके पैरों में पैरों के टिश्यूज़ में फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो सूजन होती है उसमें अगर आप दबाएं तो उसमें बाकायदा गड़ा पड़ जाता है। इसी तरह आपके किडनीज का फंक्शन अगर कंप्रोमाइज़ है, उसकी वजह से भी आपका फ्लूइड रिटेन होता है पैरों में। अगर आप सफ़र ज़्यादा करें या आप ज़्यादा देर के लिए बैठ जाएं तो आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा तीसरी वजह जो है वो यूरिक एसिड अगर आपका ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड आपके पैरों में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, ख़ुसूसन आपके जोड़ों में, नीचे एंकल्स में, और उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो अगर वो 3 वजह नहीं है तो फिर आप एपिस 30 और लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करें, ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, एपिस मेडिसिन का नाम है, और लाइकोपोडियम। लेकिन अगर खड्डा पड़ रहा है, खड्डा बन रहा है, दबाने से उस स्वेलिंग में खड्डा बन रहा है, तो ये सीरियस कंसर्न की बात है। तो डॉक्टर साहब, ये एक ही जैसी कंडीशन रहेगी, या फिर ये जैसे इन्होंने कहा कि कभी बढ़ता है, कभी मतलब ठीक हो जाता है सूजन जो है, वो या तो फिर ज़्यादा चलने से, ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में बैठने से भी हो सकती है? हाँ, ज़्यादा बैठने से भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो रेगुलर उसमें आ जाए, रूटीन में हाँ बिल्कुल, फिर तो रेगुलर जब भी आप चलते हैं या जब भी आप बैठते हैं तो आपके स्वेलिंग आ रहा है। उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपकी दिल की वजह से तो आपको सांस में घुटन भी महसूस होती है, उसमें आपके पैरों की तरह की स्वेलिंग, आपके लंग्स में, आपके एब्डोमिनल कैविटी में भी उस तरह की सूजन या पानी का जमा होना जो है वो हो जाता है। बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कर रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, लाहौर तो गल कर रहे हैं। इफ्तिखार है नाम मेरा नक बंद रहता है, 1983 तो नक बंद है मेरा, रेशा खेरा बलगम बड़ा आंदा है, सर दे वाल सारे झड़ गए। अच्छा, आपकी नाक जी नाक बंद रहती है आपकी? हाँ बिल्कुल, 1983 तो नक बंद रहता है, तो रेशा खेरा बलगम मुंह के रस्ते बहुत खारिज होता है। सही। तो अगर इतना पुराना आपका ये मसला है तो आपने डॉक्टर को चेक करवाया, कोई टेस्ट? ENT बड़ा चेक कराया जी, वो कोई फर्क नहीं पाना पड़ा, बड़े पैसे लाए थे। 1982 नहीं सीगा ना, 1981 ना सी, मेरे वाल सारे झड़ गए थे। मैं सिगरेट नहीं कभी पीता अपनी जिंदगी, ना हुक्का कुछ, लाहौर रहना। जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिएगा ताकि आवाज़ हम तक पहुंच सके। वैसे मेरा नक बंद रहता, केरा बलगम बहुत आंदा है मुंह के रस्ते। ठीक है, दवाई तजवीज़ करेंगे। आप जो है प्रोग्राम देखें, डॉक्टर साहब इस पे बात भी करते हैं और आपको दवा का नाम भी बताते हैं। जी, नाक बंद रहती है, जी। काफ़ी पुराना मसला है, 1983 का। हाँ ना, काफ़ी क्रोनिक है इनका मसला। अगर इन्होंने मुझे यकीन है इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करवाया होगा, अगर करवाया भी हो तो शायद सही इलाज इनका नहीं हुआ। होम्योपैथिकली
آپ کی ناک جو ہے وہ بڑی آسانی سے کھل جاتی ہے. آپ کی بڑی بہترین افیکٹو دوائی ہے جس کا نام ہے سلیشیا. سلیشیا آپ اگر مخصوص طاقت میں یعنی 6x پوٹنسی میں اگر آپ استعمال کرنا شروع کریں، 4 گولی صبح دوپہر شام، اور 1 ہفتے تک بھی آپ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کی ناک جو ہے نا، آپ کے نیزل کیوٹی یہ کھل جائیں گی، آپ کا ریشہ ہمیشہ باہر آنا شروع ہو جائے گا اور ان کا بالکل آنکھوں پہ جو ہے وہ روشنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو سلیشیا 6x پوٹنسی میں جس کی بھی ناک میں بندش ہو وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیمنا مائنر اگر آپ کے ناک میں غدود ہے، ٹیکریم، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ایڈینائڈز ہیں، کالی بائی، بیلاڈونا، بہت ساری ادویات ہیں لیکن سلیشیا بہت زیادہ افیکٹو ہے. اس کی یہ جو آپ کیفیات بتا رہے ہیں کہ ناک میں گوشت غدود کا ہونا، یہ بھی اسی میڈیسن سے ہو جائے گا یا اس کے لیے الگ میڈیسن؟ سلیشیا 6x ان کا مسئلہ ریزالو کرے گی، لیکن سلیشیا ایسی دوائی ہے کہ اس کا استعمال بڑا احتیاط سے کرنا چاہیے. اگر آپ کے دل میں سٹنٹ لگا ہوا ہے تو ہرگز سلیشیا کا استعمال نہ کریں. اگر آپ کے نی ریپلیسمنٹ ہوئے ہیں تو ہرگز سلیشیا کا استعمال نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو پیس میکر لگا ہوا ہے تو نیور یوز سلیشیا، کیونکہ سلیشیا ایسی دوائی ہے کہ یہ آپ کے دانت میں فلنگ بھی نکال دیتی ہے. بیرونی مادہ، بیرونی سبسٹنس اگر آپ کے جسم میں لگا ہوا ہے، میٹل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، سلیشیا اس بیرونی مادے کو باہر نکالتا ہے، خواہ وہ سٹنٹ ہی کیوں نہ ہو. بالکل، یعنی کہ سلیشیا جو دوا ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی تو ہے ناک کے جو مسائل ہیں اس کے لیے، لیکن وہ لوگ استعمال نہ کریں جن کو سٹنٹ ڈلا ہوا ہے، جن کو اور جو ہے نیز جو ہے ان کے وہ ہوتے ہیں راڈز وغیرہ. بالکل جی، ٹرانسپلانٹیشن مختلف ظاہر اعضاء کی ہوتی ہے. اگر ایسا کوئی پرابلم ہوا ہے تو آپ نے یہ دوا استعمال نہیں کرنی. ادروائز جو باقی مریض ہیں جو الحمدللہ باقی ان چیزوں سے دور ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. خیر، ہم پتے کی پتھریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ ناہید بات کر رہی ہوں. تو مجھے شوگر بھی ہے 4 سال سے، اور پچھلے 1 سال تک میری کلائی میں بہت درد تھی، بہت علاج کیے، بہت دوائیاں کھائیں تو ٹھیک ہو گئی نا. ابھی اس رمضان، پچھلے رمضان میں تھی اور ابھی ٹھیک ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہوئی ہے. تو ابھی میری یہ دونوں انگلیاں جو ہے نا، یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا، ان میں درد ہے. یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلیاں ہیں نا دونوں ہاتھوں کی، ان میں بھی درد ہے. تو میں نے آرتھوپیڈک کو چیک کروایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹریگر فنگر ہے. یہ کیا کہا انہوں نے؟ ٹریگر فنگر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہومیوپیتھی میں اس کا کوئی علاج ہے؟ جی بالکل اس کا علاج ہے، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی انگلیاں سن بھی ہوتی ہے یا صرف درد ہوتا ہے؟ نہیں، سن نہیں ہوتی. جب صبح اٹھتی ہے نا تو یہ میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں جو ہے نا یہ بھی بند نہیں ہوتی. بند نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹریگر فنگر کا ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، اور یہ جو مطلب یہ انگلیوں کے جو نیچے والی جگہ نہیں ہوتی، یہ ٹینڈن جو کہ کو کہتے ہیں ٹینڈن، جی مطلب دونوں چھوٹی انگلیوں کے ساتھ والی جو انگلیاں نا ان میں مطلب بہت درد ہوتی ہے صبح کے ٹائم، اور ویسے بھی درد ہوتی ہے بہت. ٹھیک ہے. اور آپ کے جسم پہ چربی زیادہ تو نہیں ہے؟ آپ اوبیس تو نہیں ہے؟ نہیں، میں بے تحاشا موٹی بھی نہیں ہوں، نارمل جسم ہے میرا. ٹھیک ہے، میں دوائی آپ کو تجویز کروں گا. جی، بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. جی بالکل. ایک دوائی انہوں نے یوز کرنی ہے کولچیکم. جی. دوسری دوائی انہوں نے یوز کرنی ہے سیکل کار 30 پوٹنسی میں اور کولچیکم 200 پوٹنسی میں. یہ دونوں دوائیاں یوز کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کی تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم انہوں نے یوز کرنا ہے؟ یہ 1 مہینے تک ریگولر یوز کرنی چاہیے. دن میں کتنی دفعہ؟ جو کولچیکم 200 پوٹنسی ہے وہ دن میں 1 دفعہ، اور سیکل کار 30 پوٹنسی میں صبح اور شام کو 2 ٹائم. بالکل. اور جو انہوں نے شکایت کی کہ مطلب میری جو انگلیاں ہیں ان میں درد ہوتا ہے، ہاتھ جو ہے مٹھی بند نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا کس وجہ سے ایسا؟ اس کو ٹریگر فنگر کہتے ہیں. یہ جو آپ کے
نروز ہیں ٹھیک ہے یہ وہ نروز کی انوالومنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جو انہوں نے پرانی کمپلینٹ بتائی نا ان کو ریسٹ میں پین ہوتا تھا یہ اس کمپلینٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے یہ اس کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے جو ان کی النر نرو ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے. یہ کارپل ٹنل سنڈروم کے حوالے سے یہ اس کی طرح کا ہی آپ لیکن کارپل ٹنل سنڈروم چونکہ کارپل ٹنل یہاں پہ ہے تو یہ آگے تک کی بات ہے. صحیح ہتھیلی جی بالکل بالکل یہ ہتھیلی میں بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو میڈیسن بتائی ہیں ان کا استعمال آپ نے کرنا ہے. خیر جی ہم پتے کی پتھریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سرجری جن لوگوں کی ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو لوگ پتا ریموو کروا چکے ہیں پھر ظاہری سی بات ہے پورا آگے لائف گزارنا تھوڑا سا ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. کن مسائل کا پھر سامنا رہتا ہے پتا ریموو ہونے کے بعد؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ آپ کا پتا بناتا ہے کچھ انزائمز ٹھیک ہے بائل تو لیور سے بن کے آ رہا ہوتا ہے لیکن پتا ایک مخصوص انزائم کچھ مخصوص انزائمز بناتا ہے وہ انزائمز آپ کے ڈائجیشن میں کام آتے ہیں ٹھیک ہے. بیچ میں سے پتا نکل گیا وہ جو ضروری انزائمز ہیں وہ تو اب بن نہیں رہے یعنی جو ہماری غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں. ہاں خصوصاً جو فیٹس کو ہضم کرنے والی چربی کو ہضم کرنے والی انزائمز ہیں وہ آپ کا پتا پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے. اگر پتا نہیں ہے تو وہ انزائمز تو پروڈیوس نہیں ہو رہے تو آپ اگر فیٹی خوراک کھائیں گے تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پائیں گے آپ کو ڈائجیشن کے پرابلم رہیں گے آپ کا پیٹ بلوٹ کرے گا سوجن ہوگی گیس ہوگی بدہضمی آپ کو ہوگی تو وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ ایک تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس طرح کے مسائل پھر رہیں گے کچھ کھانے پینے میں ان کی احتیاط جو ہے کھانے پینے میں فیٹی چربی والی خوراک تو نہیں کھانی چاہیے پھر ان کو چربی والی خوراک کھائیں گے تو چربی ہضم کرنے کے لیے جو کیمیکلز درکار ہے وہ کیمیکلز کا تو آپ نے ذریعہ ختم کر دیا ہے تو آپ اگر چربی کھائیں گے تو آپ سفر کریں گے آپ کو تکلیف ہوگی گیسٹرک تکلیف بھی ہوگی بدہضمی ہوگی اور آپ تکلیف سے گزریں گے آپ دوائیوں کے محتاج ہو جائیں گے آپ دوائیاں لیں گے تو بھی آپ کو پھر اتنا ریلیف نہیں آئے گا جو انزائمز بن کے آپ کو آتا تھا. تو باہر دنیا میں بائل سالٹ ریپلیسمنٹ تھراپی پہ ایسے مریضوں کو ڈالتے ہیں جو بائل اپنے سالٹس بناتا ہے انزائمز بناتے ہیں اس کی ایک دوائی پھر لگائی جاتی ہے تاکہ وہ ضرورت جو بائل پوری کر رہا تھا جو پتا پورا کر رہا تھا وہ دوائی کے ساتھ ایز اے سپلیمنٹ مریض کو ریگولر لگائی جاتی ہے لیکن وہ بھی ابھی انڈر ریسرچ ہے نا. ابھی پاکستان میں تو اس حوالے سے ڈاکٹرز جو ہے وہ مریضوں کو ایسی کوئی دوائی نہیں دے رہے لیکن باہر دنیا میں ایسی دوائیاں مریض کو دینی شروع ہو گئے ہیں جن کا پتا جو ہے وہ ریموو کروا لیا گیا. ہماری ہومیوپیتھی میں ایک بہترین دوائی ہے ایسے پیشنٹس کے لیے نٹرم فاز نٹرم فاز 6 پوٹنسی میں اگر آپ کا پتا نہیں ہے اور آپ چربی والی خوراک کھاتے ہیں اور آپ نٹرم فاز یوز کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. وہ جو انزائمز کی کمی آ گئی ہے نٹرم فاز اس کمی کو پورا کر کے آپ کے فیٹس کے میٹابولزم کو ٹھیک کرتی ہے. صحیح یعنی کہ آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چربی کو ہضم کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے جی پتے میں جو مواد ہے وہ اگر پتا ریموو ہو چکا ہے تو پھر چربی کیسے ہضم ہوگی؟ پتا ہمارے جی بالکل پتا ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کا ایک بہت ہی اہم آرگن ہے ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل جی یعنی ہمارے یہاں نظام ہاضمہ جو ہے وہ چلتا ہی اس پتے کی وجہ سے ہے. تو خیر جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ میں تو رومان عباسی بات کر رہا ہوں نیوی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے گھٹنوں کے سے نیچے جو ٹانگیں یہ پنیاں نہیں ہوتی جی جی یہ تو درد ہوتا ہے بہت گوشت والی جگہ پہ گوشت والی جگہ پہ ٹانگیں درد کرتی ہیں میری. ٹھیک ہے میں ایک دوائی آپ کو بتاؤں گا وہ لیجئے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں آپ کو. اچھا ویسے وہ درد ہمارے جسم کے جو پیناڈول سے یا پیراسیٹامول سے ٹھیک ہوتے ہیں اس کا الٹرنیٹ ہومیوپیتھی میں ہے رس ٹاکس. یہ دوا کا نام ہے آپ نے استعمال کرنا. رس ٹاکس 30 پوٹنسی میں
اگر آپ لیں گے تو آپ کو کوئی اور دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ریسٹاکس کے ساتھ ان کے پین جو ہے نا وہ مکمل ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ان کو پین نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ان کو پین ہو رہا ہے یہ وجود میں کسی خرابی کی علامت ہے۔ جب بھی آپ کے ٹانگوں میں نیچے گوشت میں پین ہو رہا ہو یا ہڈی میں پین ہو رہا ہے تو یہ آپ کے جسم میں بخار کی کیفیت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یا خون کی کمی کی بھی علامت ہے، یا کیلشیم کی کمی کی، کچھ نہ کچھ مسئلہ پیچھے ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ بالکل جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کچھ بیماریاں جو ہمارے کالرز نے بھی بتائیں اس حوالے سے آپ نے تفصیلاً ان کو آگاہ کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں پھر کچھ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔